अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदों पर दस्तखत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान बोस्नियाई सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दोनों ममालिक ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में इजाफे का फैसला किया। बोस्निया के साथ ताल्लुकात को पाकिस्तानी अवाम खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोस्नियाई सदर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के अवाम बोस्निया के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 6 नवंबर को हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे स्टेशन को 300 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जो कि 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जबकि स्टेशन का कवर्ड एरिया 24,500 मुरब्बा फीट है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए साफ और ठंडे पानी के प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा वेटिंग एरिया के साथ कैफे भी तामीर किया गया है। अमेरिका में ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला। सदारती इंतखाबात की पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदारत पर विराजमान होने और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 238 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडन को बरतरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 29 इलेक्टोरल वोट हासिल करके न्यूयॉर्क से मैदान मार लिया है और कोलोराडो से भी 9 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जो बाइडन ओरेगन से 7, वाशिंगटन से 12 और कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब सदारती इंतखाबात में जीत के दावे की तरदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इंतखाबात जीत चुके हैं और बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। मरियम नवाज़ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 7 रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में क़याम करेंगी। मरियम नवाज़ 5 नवंबर को ग्वारी, 6 नवंबर को स्कर्दू, 7 को डमोडास, 8 नवंबर को गाहकूच, 10 नवंबर को इस्तूर और 11 नवंबर को चलास में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ को गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की 5 साला हुकूमती कारकर्दगी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पार्टी उम्मीदवारों, ओहदेदारों, कारकुनान, नौजवानों और बुजुर्ग उमाइदीन से मुलाकात करेंगी। फयाजुल हसन चौहान ने महकमा जेल खाना जात का चार्ज संभालते ही मुस्लिम लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल में दी जाने वाली सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली हैं। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब की जेलों से VIP कल्चर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। तमाम कैदियों को यकसा और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना मेरा मिशन है। किसी भी कैदी से इम्तियाजी सलूक को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वावडा की जानिब से जवाब दाखिल न करने पर बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की नाअहली के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में वफाकी वजीर के वकील जहांगीर जदौद ने अदालत को बताया कि इनकी मौक्किल ने अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की है। अदालत ने फैसल वावडा की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर बरहमी का इजहार किया और फैसल वावडा के वकील से सवाल किया कि पहले आप ये बताएं कि हमारे ऑर्डर की रोशनी में जवाब दाखिल करा दिया है, आपने इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर शीट दरख्वास्त के साथ क्यों नहीं लगाई? कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक ना खेलें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तिदाई फंड से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के अजरा का ऐलान कर दिया है और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान की बेहद जज्बाती वाबस्तगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का लाज़मी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में होने वाली इस मज़मूम हरकत और फ्रांसीसी सदर के काबिल मुज़म्मत बयान का भरपूर जवाब देने के लिए हमने फैसला किया कि हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हुकूमत पोलिंग डे पर फौज की खिदमात नहीं लेगी, ताहम हंगामी सूरत हाल पर फौरी तलब किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इंतखाबी सिक्योरिटी के लिए वफाक सूबों से 11,000 इजाफी एहलकार मांग लिए। सूबे में मजमूई तौर पर 1,141 पोलिंग स्टेशन कायम हैं, 297 इंतहाई हसास जबकि 280 हसास करार दिए गए हैं। 1,747 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। कोरोना के पेश नज़र मास्क के बगैर वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी।
जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि PDM के पेशावर जलसे के दौरान दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो उसकी FIR वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर, सैफुल्लाह नियाज़ी समेत दीगर वज़रा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आलम मुराद अली शाह से मुलाकात। कराची की मरदमशुमारी और शहरी मसाइल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में पहले मरहले में मरदमशुमारी, फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इख्तियारात सूबों से बल्दियाती इदारों में मुंतकिल होने चाहिए। मुलाकात में जमात इस्लामी के नायब अमरा डॉक्टर सामा रजी, मुस्लिम परवेज, अमीर जिला जनूबी और रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद समेत वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी मौजूद थे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1313 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,37,573 हो गई है, जबकि 747 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान सेहत के हिसाब से जब तक मुमकिन होगा तालीमी इदारे चलते रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शफ़क़त महमूद का कहना था कि हमें वज़ारत सेहत की जानिब से हिदायत पर अमल करना चाहिए। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जमेरात को होगी, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। शफ़क़त महमूद ने मज़ीद कहा कि हमें कोरोना वबा में मईशत को भी साथ साथ लेकर चलना है। सानिहा बल्दिया केस समेत अहम तरीन केसेस की पैरवी करने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख साजिद महबूब ने इस्तीफा दे दिया। साजिद महबूब ने इस्तीफा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को अरसाल कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस के फैसले के बाद शेख साजिद महबूब के लिए थ्रेड अलर्ट जारी हुआ, जिसमें नकलो हमल महदूद रखने का कह दिया गया था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS 2020 तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत CSS 2020 के इम्तिहानी नताइज में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की शरह 2.03% रही। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों को FPSC की वेबसाइट का विजिट करने की हिदायत कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ दूर करने में नाकाम। अकाफ ने 90 रोज़ का वक्त दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन और मुल्की निजी एयरलाइनों समेत कप्तानों के मुतफ़र्रिक़ लाइसेंसों के इजरा और इनके हवाले से पैदा होने वाले शुकूक व शुबात के मामले पर सिविल एविएशन पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो गया। CAA पाकिस्तान को पायलट्स के पर्सनल लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग और दीगर 2 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कहा गया था। महकमा रेलवे ने चमन पैसेंजर ट्रेन 10 नवंबर से दोबारा चलाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान रेलवे हुकाम के मुताबिक अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा चमन पैसेंजर ट्रेन का आगाज किया जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक चमन पैसेंजर सुबह 8:30 बजे कोयटा से चमन के लिए रवाना होगी और ट्रेन इसी दिन वापस चमन से कोयटा के लिए 2 बजे रवाना की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस फैलाव पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मार्च के आखिर में मुअत्तल की गई थी, जिसे 20 मई से बहाल किया गया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने ज़लज़ले में मुनहदम शुदा इमारत से 4 रोज़ बाद बरामद होने वाली 4 साला आयदा के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इसे मुअज्जज़ा करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर 4 साला बच्ची आयदा की तस्वीर और वीडियो ट्वीट की। ये बच्ची तुर्क शहर अजमेर में ज़लज़ले से मुनहदम इमारत के मलबे से 91 घंटों बाद जिंदा सलामत निकाली गई। उर्दुगान ने आयदा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुअज्जज़े का नाम आयदा है। अल्लाह ने 91 घंटों के बाद तुम्हारी इन मुस्कुराती आंखों के साथ हमें एक नई खुशी अता की है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक UAE और इसराइल के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ 26 नवंबर से होगा, जिसका ऐलान दुबई की फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई दुबई ने किया। फ्लाई दुबई की जानिब से जारी करदा लामिये में कहा गया है कि कंपनी दुबई से बराह रास्त तेल अबीब के लिए हफ्ते में 14 परवाज़ें ऑपरेट करेगी, जिसके लिए बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर कराई जा सकती है। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद से अब तक गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडिट्रिक्स और चिल्ड्रन अस्पताल एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में अब तक 8,50,000 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 61,447 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कमी रिकॉर्ड। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 159.97 से कम होकर 159.81 रुपए पर बंद हुआ है।
یورپی ملک یونان کے دارالحکومت میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے 100 سال بعد پہلی مسجد قائم ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایتھیس کو اس اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ یہ یورپی ممالک کا واحد دارالحکومت تھا جہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ گزشتہ برس یہاں بسنے والے مسلمانوں نے مسجد کے قیام کے لیے کوششیں شروع کی۔ بالآخر برسوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایتھنز میں قائم ہونے والی مسجد میں پہلی نماز کی ادائیگی کے بعد اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ چین میں بندر نے کمسن بچی پر اچانک حملہ کر دیا جس کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں ایک بندر نے کمسن بچی پر اس وقت حملہ کر دیا جب اس کی والدہ بندر کو غذا کھلانے میں مصروف عمل تھیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کی والدہ بندر کو کھانا کھلا رہی تھیں تو بچی نے بندر کو کھانا کھلانے کے بجائے ہاتھ دور ہٹا دیا۔ بندر کو یہ برا لگا اور اس نے بچی کے منہ پر مکہ دے مارا۔ مذکورہ بندر نے بچی کی والدہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن بچی اس اچانک حملے کے نتیجے میں پیچھے کی جانب جا گری۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے ICC ون ڈے پلیئرز رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین رینکنگ حاصل کر لی۔ ICC کی جاری کردہ نئی درجہ بندی کے تحت محدود طرز کی کرکٹ میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کا دوسری پوزیشن سے فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں 49 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کرنے والے شاہین شاہ آفریدی عالمی رینکنگ میں 8 درجہ ترقی پا کر 16ویں پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ انتظام کو عالمی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دنیا کا بدترین انتظام قرار دے دیا ہے اور ملک کے لیے نصف سے زائد آمدنی کمانے والے شہر کو سیاسی یتیم قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام ہے۔ معروف اخبار بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے اور دنیا کے تیسرے سب سے بڑے شہر کراچی کی خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ظاہر کرتی ہیں کہ میگا سٹی سیاسی طور پر یتیم ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں دنیا کے 100 بڑے شہروں کے سروے میں انکشاف ہوا کہ کراچی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام ہے۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ صرف 42% مسافروں کو خدمت فراہم کرتی ہے اور یہ بسیں کئی دہائیوں پرانی ہیں جس میں بے پناہ رش ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات مسافروں کو چھت پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کا اعلان 6 سال قبل ہوا تھا اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور شہر کے بڑے منصوبوں کی نگرانی کے لیے کراچی کمیٹی کے رکن اسد عمر نے بتایا تھا کہ اب یہ کام آئندہ سال جون کے آس پاس مکمل ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں ٹرانسپورٹ سے متعلق سوال پر حکومت سے سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بدعنوانی اور بد انتظامی نے اس شہر کو پیس کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ریلوے ٹریک غیر قانونی کچی آبادی بن چکے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے کے بارے میں مشورہ دینے والی کمپنی کے ایک مشیر نے بتایا کہ کراچی اپنی اہمیت کے باوجود سیاسی یتیمی سے دوچار ہے۔ وفاقی حکومت محدود اختیار رکھتی ہے جبکہ شہری حکومت صرف 1/4 سے بھی کم حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے مسائل بیک وقت سب کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خرابی اگست میں اس وقت توجہ کا مرکز بنی جب ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک شہر کی بیشتر حصوں میں ریکارڈ بارش ہوئی اور سیلاب آیا اور 64 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ سیلاب سے متعدد افراد پھنس گئے اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کئی برس سے متعدد بس منصوبوں کا اعلان کیا گیا، لیکن یا تو وہ کبھی شروع نہیں ہوئے یا تو کچھ عرصے زیادہ برقرار نہیں رہ سکتے۔ واضح رہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹیشن کا موجود نظام سفر کے طویل وقت، پرائیویٹ اور پیرا ٹرینڈ طریقوں میں اضافے، ٹریفک کے کمزور انتظام اور پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے اس مقصد کے لیے ٹھیک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شہر میں ٹرانسپورٹ سروس غیر رسمی پیرا ٹرینڈ اور وہیکلز اور 4000 کے قریب نجی بسوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے جس سے روزانہ 28 لاکھ مسافر مستفید ہوتے ہیں۔ یہ غیر منظم سروس باقاعدہ جن میں شیڈول اسٹاپ کی کمی ہے اور صارفین کے لیے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ بلدیہ فیکٹری کیس میں ایک اور نیا انکشاف۔ بلدیہ کیس کی پیروی کرنے والے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر شیخ ساجد محبوب نے استعفیٰ دے دیا۔ ثانیہ بلدیہ کیس سمیت اہم ترین کیسز کی پیروی کرنے والے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر شیخ ساجد محبوب نے استعفیٰ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو ارسال کر دیا۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ ذرائع کے مطابق ثانیہ بلدیہ کیس کے فیصلے کے بعد شیخ ساجد محبوب کے لیے ریڈ الرٹ جاری ہوا جس میں نقل الحمل محدود رکھنے کا کہہ دیا گیا۔ شیخ ساجد محبوب نے 5 سال عزیز بلوچ، ڈاکٹر عاصم سمیت ہائی پروفائل کیسز میں سرکار کی جانب سے پیروی کی۔ ثانیہ بلدیہ کیس فیکٹری
فیکٹری میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں رحمان بھولا زبیر چریا کو سزائے موت کا حکم سناتے ہوئے MQM کے رہنما رؤوف صدیقی کو بری کر دیا تھا۔ مجرمان نے سزائے موت کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جسے 12 اکتوبر کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ پاکستان ریلوے حکام کے مطابق عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ کوئٹہ چمن پیسنجر ٹرین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ ریلوے نے کوئٹہ چمن پیسنجر ٹرین 10 نومبر سے دوبارہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیڈیول کے مطابق چمن پیسنجر ٹرین صبح 8:30 بجے سے کوئٹہ چمن کے لیے روانہ ہوگی اور ٹرین اسی دن واپس چمن سے کوئٹہ کے لیے 2 بجے روانہ کی جائے گی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ چمن پیسنجر ٹرین گزشتہ 9 ماہ سے زائد عرصے سے کورونا کی وبا کے پھیلاؤ پیش نظر بند تھی۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں ٹرین سروس مارچ کے آخر میں معطل کی گئی تھی، جسے 20 مئی سے بحال کیا گیا تھا۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، چینی، انڈے، گوشت اور LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی اوسطاً فی کلو قیمت میں 62 روپے 79 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ٹماٹر کی فی کلو قیمت 134 روپے 80 پیسے سے بڑھ کر 197 روپے 59 پیسے ہو گئی، جبکہ پیاز کی فی کلو قیمت میں 4 اور آلو کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 81 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چینی ایک ہفتے کے دوران 4 روپے 15 پیسے مہنگی ہوئی اور انڈوں کی قیمت میں 1.04 روپے فی درجن اضافہ ہوا ہے، جبکہ خشک دودھ، مٹن، بیف اور دال ماش کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ LPG کا گھریلو سلنڈر 13 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جن میں چکن 1 روپے 92 پیسے فی کلو اور آٹا 33 پیسے فی کلو سستا ہوا، جبکہ دال، مونگ، مسور، چنا، گڑ کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تازہ دودھ، دہی، گھی، نمک اور مرچ سمیت 27 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی ضلع چترال میں بسنے والے کیلاش قبیلے کے لوگ پرامید ہیں کہ ان کے لیے مخصوص شادی ایکٹ رواں سال کے آخر تک نافذ ہو جائے گا۔ کیلاش قبیلے میں اب تک زبانی کلامی شادی کے معاملات طے پاتے ہیں، لیکن اب اسے قانونی شکل مل جائے گی۔ اس حوالے سے ایکٹ کی ڈرافٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، جسے دسمبر تک اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ رہائشی فتح کیلاش کہتے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے، ہماری شادی بیاہ میں بھی لکت ہوگی اور قانونی تحفظ ملے گا۔ اب تک شادی قانونی تو ہوتی تھی، لیکن زبانی کلامی اس اقدام سے ہماری بھی شادی رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قانون سازی پر کیلاش قبیلے سے رائے ضرور پوچھنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیلاش وادی میں شادی بیاہ میں پیچیدگیاں بہت ہیں۔ کچھ لڑکیاں قبیلے سے باہر شادی کرتی ہیں اور طلاق ہونے کی صورت میں وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہیں اور انہیں سابق شوہر سے کچھ نہیں ملتا۔ فتح نے تجویز دی کہ شادی ایکٹ میں والدین یا سرپرست کی موجودگی کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے مطالبات رکھ سکیں۔ کیلاش قبیلے کے چیف قاضی شیر رضا نے بتایا کہ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بھی قانون ہو اور ہماری شادیاں قانونی اور لکھت میں ہوں۔ ہم چترال سے باہر اپنی فیملی کو لے کر نہیں جا سکتے اور بعض اوقات بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ ثابت کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ شادی صرف زبانی کلامی ہوتی ہے اور جب کوئی تنازع ہوتا ہے تو پھر راضی نامہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر شادی کے وقت ہی شرائط طے ہوں تو مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکے پر لازم ہے کہ وہ لڑکی کے علاوہ اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھے۔ یہ معاملہ زندگی بھر چلتا ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے رکن صوبائی اسمبلی وزیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ مبارک کی کئی دہائیوں تک خدمات کرنے والے بزرگ آغا احمد علی یاسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسجد نبوی شریف کے مؤذنوں کے اکاؤنٹ میں کہا گیا ہے کہ خادم حجرہ مبارکہ آغا احمد علی یاسین کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد نبوی شریف میں ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آغا احمد علی یاسین کی وفات کے بعد اب مدینہ شریف میں زندہ اغوات کی تعداد صرف 3 رہ گئی ہے۔ اغوات لفظ جمع ہے، اس کا واحد آغا ہے۔ آغا غیر عربی لفظ ہے، یہ ترکی، کردی اور فارسی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کردی اپنے شیوخ اور بزرگوں کو آغا کہتے ہیں، ترک سردار اور سربراہ کے لیے آغا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں آغا خاندان کے سربراہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اغوات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرمین شریفین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دینے والے باکمال، خوش خصال اور منکسر الحال لوگ ہیں۔ ان کی اپنی ایک تاریخ، تہذیب اور قاعدے قانون ہے۔ مسجد نبوی شریف میں اغوات کی تاریخ ملک الناصر صلاح الدین بن ایوب کے عہد سے شروع ہوتی ہے۔ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی خدمت کے لیے اغوات تعینات کیے تھے۔ ہر دور میں اغوات کا لباس منفرد رہا ہے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ نے ان کا تذکرہ کرتے
کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، اغواط خوش اتوار ہوتے ہیں، ان کے ملبوسات دلچسپ انداز کے ہوتے ہیں۔ اغواط کے سردار کو شیخ الحرم کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے جسے دقۃ الاغواط کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسجد نبوی شریف کے ایک گوشے میں ہے۔ ماضی قریب تک یہ لوگ وہاں سفید عمامہ، رنگین شال اور کمر پر بیلٹ باندھے ہوئے مستعد شکل میں بیٹھے نظر آتے تھے۔ جو ہی انہیں خدمت کے لیے طلب کیا جاتا فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اغواط حرمین شریفین میں صفائی، نظم و ضبط اور خواتین و مردوں کو الگ الگ کرنے کے کام پر مامور ہیں۔ اسی طرح سے جب مسجد نبوی شریف بند کی جاتی تو اغواط ہی خواتین کو مسجد سے نکالنے کی ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ ریاست کے مہمان سربراہوں، وزراء اور ان کے ہمراہ آنے والی شخصیتوں کی خدمت، ان کے لیے قالین بچھانا اور آب زمزم پیش کرنا بھی شامل ہے۔ آغا احمد یاسین کے انتقال کے بعد اب مدینہ منورہ میں صرف 3 اغواط حیات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مسجد نبوی شریف کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ انڈیا کے معروف صحافی اور ریپبلک ٹی وی چینل کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو ممبئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم حکام کی جانب سے گرفتاری کی وجوہات اور الزامات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی پولیس ارنب گوسوامی کے گھر پہنچی اور انہیں پولیس وین میں بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ تاہم حکام کی جانب سے وہ وجوہات یا ان الزامات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی جس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ تاہم انڈین میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاری سن 2018 میں ارنب کے خلاف ممبئی میں خودکشی پر اکسانے کے الزامات کے تحت درج کیے گئے ایک مقدمے میں ہوئی ہے۔ یہ کیس 53 سالہ خاتون انٹیریئر ڈیزائنر کی خودکشی کے بعد درج کیا تھا۔ خودکشی سے قبل تحریر کیے گئے اپنے ایک خط میں انٹیریئر ڈیزائنر نے الزام عائد کیا تھا کہ ارنب گوسوامی نے انہیں ریپبلک نیٹ ورک اسٹوڈیو کی انٹیریئر ڈیزائننگ کے عوض معاوضہ ادا نہیں کیا تھا جس پر وہ دل برداشتہ تھی۔ ریپبلک چینل کا دعویٰ ہے کہ ارنب گوسوامی کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے جو ماضی میں زیر تفتیش تھا، مگر بعد ازاں اس کیس کو داخلہ دفتر کر دیا گیا تھا۔ ممبئی پولیس نے ارنب گوسوامی کو IPC کی دفعہ 306 کے تحت گرفتار کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ارنب گوسوامی نے الزام لگایا ہے کہ ممبئی پولیس نے ان کی گرفتاری کے موقع پر ان کے علاوہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی کی۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور کابینہ کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے ارنب گوسوامی پر ہونے والی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات نے انہیں ایمرجنسی کے دنوں کی یاد دلا دی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، ہم ممبئی میں پریس کی آزادی پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، پریس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ ریپبلک ٹی وی چینل کے کچھ اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں پولیس ارنب گوسوامی کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے۔ چینل پر چلائی جانے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ارنب کو وین میں بٹھا رہی ہے اور ارنب کی گرفتاری کے بعد سے انڈیا کے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوٹ نے ارنب گوسوامی کی حمایت کی ہے اور ان کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پپو پرو راہل گاندھی کے حامیوں کو غصہ کیوں آتا ہے، پینگوئنز کو غصہ کیوں آتا ہے، سونیا سینہ کو غصہ کیوں آتا ہے، اظہار رائے کی آزادی کی خاطر ارنب سر انہیں اپنے بال کھینچنے اور تشدد کرنے دیں، ہم سے پہلے جو عظیم لوگ ہوئے وہ ہنستے ہوئے دار پر چڑھ گئے، آزادی کا قرض چکانا ہے۔ شمالی امریکی ملک میکسیکو میں ایپ کے ذریعے مسافروں نے ٹیکسی منگوا کر اس کے ڈرائیور کو قتل کر دیا۔ میکسیکو شہر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے لرزہ خیز قتل کا واقعہ سامنے آ گیا۔ قریبی واقع عمارت کی CCTV کیمرے میں یہ واقعہ ریکارڈ بھی ہو گیا۔ 52 سالہ ڈرائیور یوان راموس کو مسافروں نے گھات لگا کر قتل کیا۔ رپورٹس کے مطابق راموس اتوار کو اپنی شفٹ ختم کرنے ہی والا تھا جب انہوں نے 2 مسافر کی جانب سے آئی کال کو قبول کر لیا۔ راموس کے بیٹے کا کہنا تھا کہ اس کے والد نے اسے ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ وہ جلد ہی گھر پہنچ رہا ہے اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کی۔ ٹیلپن میونسپلٹی میں واقع ایک عمارت میں کیمرہ لگا ہوا تھا جس میں راموس کو گاڑی کی رفتار کم کرتے رکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 میں سے ایک مسافر دائیں طرف کے پیسنجر ڈور کی طرف سے نکلتا ہے اور چند سیکنڈ ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد گولی چلتی ہے جو ڈرائیور کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ فائر کے وقت فوٹیج میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے ڈرائیور کی طرف آ کر راموس کو کھینچ کر باہر نکالا اور وہیں سڑک پر ڈال دیا۔ حملہ آور نے بعد ازاں گاڑی کو لے جا کر قریبی ٹاؤن سین پیڈرو مارٹر میں چھوڑ دیا۔ ادھر راموس نے جب گھر پہنچنے میں دیر کی تو ان کا بیٹا آخری معلوم لوکیشن کی طرف گیا جہاں اس کے والد کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میکسیکو سٹی پولیس نے تاحال اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں تاریخ رقم کرنے والی مسلمان خواتین الہان عمر اور راشدہ طلیب دوسری مرتبہ بھی کانگریس کی رکن منتخب ہو گئیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کی جانب سے الہان عمر اور راشدہ طلیب کو صدارتی انتخابات سے قبل نسلی اور مذہبی منافرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
امریکی صدارتی انتخابات میں تاریخ رقم کرنے والی خواتین الہان عمر اور راشدہ طلیب نے دوسری مرتبہ بھی کامیابی حاصل کر لی۔ الہان عمر اور راشدہ طلیب کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات سے قبل نسلی اور مذہبی منافرت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تنقید کے باوجود سیاہ فام مسلمان ڈیموکریٹک رکن الہان عمر اور راشدہ طلیب نے صدارتی انتخابات میں اپنی نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ الہان عمر نے ریاست منیسوٹا جبکہ راشدہ طلیب نے ریاست مشیگن سے کامیابی حاصل کی اور دوسری بار امریکی کانگریس کی رکن منتخب ہو گئیں۔ راشدہ طلیب اور الہان عمر نے 2018 میں پہلی مسلمان اراکین کانگریس منتخب ہو کر تاریخ رقم کی تھی۔ سوشل میڈیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرنے کی تردید کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود انتخابات جیت چکے ہیں اور بڑی کامیابی کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے صدارتی انتخابات کے نتائج سے قبل ہی جیت کا دعویٰ کر دیا جبکہ ابھی صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سائٹ فیس بک اور انسٹاگرام کی جانب سے صارفین کو فوری ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام نے صارفین کو بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشن میں تردید کی ہے کہ صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی سے متعلق ٹویٹ کو متنازع قرار دے دیا۔ ٹویٹر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ صدارتی انتخابات سے متعلق گمراہ کن ہے۔ امریکہ پیرس میں طے پانے والے عالمی ماحولیاتی معاہدے سے علیحدہ ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں پیرس معاہدے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا لیکن امریکہ باضابطہ طور پر صدارتی الیکشن والے روز عالمی ماحولیاتی معاہدے سے علیحدہ ہوا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ عالمی ماحولیاتی معاہدے سے علیحدہ ہونے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ خیال رہے کہ عالمی ماحولیاتی معاہدہ 2015 میں پیرس میں طے پایا تھا جس میں دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد ہے کہ اس صدی تک عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پیرس معاہدے سے قبل ہونے والا عالمی ماحولیاتی معاہدہ جسے کیوٹو معاہدے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بھی امریکہ کی اندرونی سیاست کی نظر ہو گیا تھا۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر دودھ اور ڈبل روٹی میں اضافی وٹامن ڈی شامل کر دیے جائیں تو اس کے استعمال سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ برطانیہ کے سائنسی ماہرین کی رپورٹس کے مطابق وزراء اور حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اگر شہریوں کو وٹامن ڈی والی چیزیں استعمال کرنے پر زور دیں تو کورونا کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وٹامن ڈی سے بھرپور اشیاء جیسے دودھ اور ڈبل روٹی جیسی عام خوراک میں مزید وٹامن کو شامل کیا جائے تو اس سے وائرس نہ صرف رک سکتا ہے بلکہ حیرت انگیز نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک کورونا کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان مریضوں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی پائی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے قبل ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کورونا کے 82% مریضوں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی پائی گئی جس کی وجہ سے وائرس سمیت دیگر بیماریوں سے متاثر ہوئے۔ وٹامن ڈی والی خوراک کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط اور متحرک ہوتا ہے جو کووڈ-19 کو ختم کر کے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ برطانیہ کی نصف آبادی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، اسی وجہ سے کورونا کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ موسم سرما میں وائرل انفیکشن سے محفوظ رہنے کے لیے عموماً زیادہ تر لوگ جو شاندار گرین ٹی اور مختلف جوسز کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کے کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو آپ کے قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں؟ ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وبا کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی صحت کو لے کر کافی محتاط ہے، وہیں قوت مدافعت میں تھوڑا سا اضافہ بھی کورونا وائرس سمیت دیگر وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانسی نزلہ سرد موسم کی عام بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات دگنے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امرود موسم سرما کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے۔ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور امرود انسانی جسم کو مختلف قسم کے انفیکشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہوئے انسانی خلیات کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ امرود میں زیادہ مقدار میں پایا جانے والا فائبر دل اور بلڈ شوگر کی صحت بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سردی کا پھل ناشپاتی بچوں اور بڑوں دونوں کا پسندیدہ ہے جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس کا جوس بھی صحت کے لیے فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات مثلاً وٹامن ای اور سی سے بھرپور ناشپاتی کا استعمال آنتوں کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ نارنگی کو وٹامن سی اور کیلشیم کا خزانہ تصور کیا جاتا ہے۔ وٹامن سی کی زیادہ مقدار قوت مدافعت میں اضافے کا باعث
باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب نارنگی موسمی انفیکشن کا خطرہ کم کرتے ہوئے جسم کے اندرونی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ وکٹورین کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ روزانہ ایک سیب سے رہے ڈاکٹر دور، کیونکہ سیب کا باقاعدگی سے استعمال انسان کو کئی بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ پیکٹن، فائبر، وٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب۔ پیکٹن، فائبر، وٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ کر کے سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ پپیتا وٹامن سی، پوٹیشیم، مینگنیز، فولیٹ سے بھرپور ایک اور پھل ہے۔ ایک درمیانے سائز کے پپیتے کا استعمال دن بھر میں تجویز کردہ وٹامن سی کی مقدار کو بآسانی پورا کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، پپیتے میں موجود اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات، جسے پاپین کہا جاتا ہے، نظام انہضام کو فعال کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ٹماٹر سے مشابہ جاپانی پھل املوگ سردیوں کی ایک خاص سوغات تصور کیا جاتا ہے، جو ذائقہ دار پھل ہونے کے ساتھ ساتھ طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ بات ہو رہی ہے چونکہ قوت مدافعت میں اضافہ لانے والے پھلوں کی، تو املوگ وٹامن سی کی زیادہ مقدار رکھنے کے سبب قوت مدافعت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی نہیں، املوگ سردی کے عام انفیکشن، کھانسی، نزلہ سمیت دمہ، ہائپرٹینشن، ذیابیطس، کینسر اور پھیپھڑوں کے انفیکشن جیسی متعدد بیماریوں کے خلاف ڈھال کا بھی کام کرتا ہے۔ پھلوں کے فوائد کی بات ہو اور پھلوں کے بادشاہ انار کا ذکر نہ آئے، ناممکن سی بات ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات سے مالا مال سردی کا اہم پھل انار مدافعتی نظام سے متعلق عوارض، آرتھرائٹس اور ایسٹرو آرتھرائٹس میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی مفید تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب انار اینٹی باڈی پروٹیکشن کو فروغ دیتے ہوئے مدافعتی نظام کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انار کو قوت مدافعت مضبوط بنانے اور دیگر بیماریوں کے خلاف مزاحمت میں مددگار پھل کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور کیوی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے مدافعتی نظام کو فروغ دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کیوی کا ایک کپ دن بھر میں وٹامن سی کی تجویز کردہ مقدار کی 273% ضروریات پوری کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کیوی کا استعمال سردی کے وائرل انفیکشن کے خلاف مزاحمت کا کام سر انجام دیتا ہے۔ خشک میوہ جات سردیوں کا ایک قیمتی تحفہ تو ہے ہی، پر اس کے کئی بے شمار فوائد بھی ہیں۔ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا بھی کام سر انجام دیتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صحت بحال کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہے۔ خشک میوہ جات غذائیت اور لذت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بچوں، بوڑھوں سب کی من پسند سوغات ہے۔ خشک میوہ جات نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں بلکہ بہت سی طبی امراض کو بھی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ البتہ ان کا اعتدال سے استعمال نہایت ضروری ہے۔ یہ خشک پھل موسم سرما میں جسم کے درجہ حرارت میں توازن قائم کرتے ہیں اور جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں خشک میوہ جات کی تو اس میں کئی میوہ جات شامل ہیں، جس میں اخروٹ، چلگوزہ، بادام، پستہ، مونگ پھلی، کاجو، کشمش وغیرہ شامل ہیں۔ خشک میوہ جات میں اگر بات کی جائے چلگوزے کی تو چلگوزہ بہت عمدہ قسم کا میوہ ہے۔ اس کو کھانے سے گردے اور جگر کو طاقت پہنچتی ہے۔ اس کے استعمال سے یادداشت کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ یہ اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اور پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ چلگوزہ کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یرقان اور گردے کے درد کے لیے احد محفوظ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اخروٹ، پستے کی تو یہ دونوں بھی اپنی الگ ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے کئی حیران کن فوائد ہیں۔ اخروٹ نہایت غذائیت بخش میوہ ہے۔ یہ دماغ کو طاقتور بناتا ہے۔ اس کی بھنی ہوئی گری کھانے سے کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اخروٹ کا استعمال ذہنی نشوونما میں اہم کردار رکھتا ہے۔ ایک تحقیقی سروے کے مطابق پستے کے استعمال سے جسم کی مدافعتی قوت کو تحریک ملتی ہے۔ کاجو، بادام، مونگ پھلی اور کشمش کی بھی اپنی ایک الگ ہی افادیت ہے۔ اگر خشک میوہ جات کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو یہ صحت بخشتے ہیں، لیکن ان کی زیادتی جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے ICC ون ڈے پلیئر رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین رینکنگ حاصل کر لی ہے۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ نئی درجہ بندی کے مطابق زمبابوے کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں 49 رنز کے عوض وکٹیں حاصل کرنے والے شاہین شاہ آفریدی عالمی رینکنگ میں 8 درجہ ترقی پا کر 16ویں پوزیشن پر پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ ٹاپ 20 بالرز میں شامل پاکستان کے دوسرے کھلاڑی محمد عامر ہیں، جو 8ویں پوزیشن پر براجمان ہیں۔ سیریز میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے وہاب ریاض بھی 6 درجہ ترقی پا کر 60ویں پوزیشن پر پہنچ گئے۔ سیریز کے آخری میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے فاسٹ بالر محمد حسنین 120ویں پوزیشن پر آ گئے۔ جاری کردہ اس نئی عالمی رینکنگ میں پاکستان کے دیگر بالرز میں شاداب خان کا 30واں، اماد وسیم کا 40واں، عثمان شنواری کا 44واں اور حسن علی کا 49واں نمبر ہے۔ اس فہرست میں نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ پہلے، بھارت کے جسپریت بمراہ دوسرے اور افغانستان کے مجیب الرحمان تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔